अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह तौहा आयत 1 to 76 कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। पारा नंबर 16 को कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहा तौहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। हमने आप पे यह क़ुरआन इसलिए नाजिल नहीं किया ताकि आप तकलीफ़ में पड़ जाएं, बवजह इस गम के तकलीफ़ में पड़ जाएं कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। या वाज़ेह कर दिया गया कि दीन में ऐसी तंगी नहीं है कि इंसान ख़ुद को हलाक कर डाले, या दीन में ऐसे मुश्किल अहकाम नहीं हैं कि जो इंसान के लिए काबिल अमल न हो, बल्कि क्या है इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा, बल्कि ये तो एक नसीहत है। लेकिन नसीहत से फ़ायदा कौन उठाएगा? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खशियत रखता हो, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए उसकी अज़मत के एहसास के हवाले से आजिज़ी हो, रिक़्क़त हो, नरमी हो, वही इस नसीहत से फ़ायदा उठाएगा। तो हम सब अपना अपना जायज़ा लें कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की अज़मत और जलाल मेरे दिल में वाक़अतन जागुज़ी है, और अगर वो है तो तभी मैं इस कुरान से फ़ायदा उठा सकती हूँ, और अगर नहीं तो फिर वो मुझे अपने अंदर पैदा करना होगा। फरमाया ये उसका नाजिल करता है जिसने ज़मीन और ऊंचे आसमानों को पैदा किया। अर्रहमान रहमान अलल अर्श इस्तवा, जो अर्श पे मुस्तवी है। और जहाँ तक अर्श की बारे में ताल्लुक़ है तो इमाम मालिक की बात सबको पूरी तरह सेटिस्फाई करती है। उन्होंने कहा अल इस्तिवा मालूम वल कैफियत मजहूल। इस्तवा का पता है लेकिन उसकी कैफियत क्या है वो मजहूल है। वस्सुआलु अन्हु बिदअ, और इसके बारे में सवाल करना बिदात है। वल ईमानु बिही वाजिब, और इस पर ईमान लाना वाजिब है। कैसा है वो रहमान? उसी के लिए है जो कुछ आसमानों ज़मीन में है, और जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान में है, और जो कुछ मिट्टी में है, सब उसी का है। और वो किस कदर हर चीज़ पे गालिब और हाकिम है। व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमुस्सिर्र व अख़फ़ा, अगर आप ऊंची आवाज़ से बात करें, दुआ करें या ज़िक्र करें तो वो बेशक खुफिया बात को भी जानता है, जो दिलों में है, जो ज़ुबान तक भी नहीं आई, वो उसको भी जानता है, और उससे भी ज़्यादा पोशीदा बातों को जानता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। लहुल अस्माउल हुस्ना, उसी के लिए हैं अच्छे अच्छे नाम, अस्माए हुस्ना। ये क्यों हमें बताए गए? ताकि हम उसे इन नामों के ज़रिए से पुकारें। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम उसकी सिफ़ात से उसको पुकारेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत दिल में आएगी, क्योंकि मोहब्बत के लिए मारिफत का होना लाजिम है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो हमारा ताल्लुक़ है उसमें क़ुर्बत आएगी, और इसके साथ साथ मुश्किलात से निजात का ज़रिया, और इसके साथ साथ दुआ की कबूलियत का ज़रिया है अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसके प्यारे प्यारे नामों के साथ पुकारना। फरमाया क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम की बात पहुँची है जब उन्होंने एक आग देखी
جب وہ واپس آ رہے تھے 10 سال گزارنے کے بعد مدین سے، تو اس وقت راستے میں انہوں نے ایک آگ دیکھی، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے ایک چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس راستے کا صحیح پتہ پا جاؤں، یعنی مجھے کچھ ڈٹرمنیشن ہو، کوئی پتہ چلے کہ راستہ کون سا ہے، کس طرف کو جانا ہے، کیونکہ اس زمانے میں نہ سڑکیں تھیں اور نہ لائٹس تھیں اور نہ ہی کوئی میپس ہوتے تھے۔ فلما اتاہا، بس جب وہ وہاں پہنچے، نودی یا موسیٰ، تو انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو اپنے جوتے اتار دیجئے۔ یہ حکم آپ کو تعظیم کے لیے دیا گیا، ادب کے لیے دیا گیا، اور ایک طرح سے آپ کو کہا گیا کہ جو بھی مصنوعی اشیاء ہیں ان سے جدا ہو جائیے تاکہ جذب کی کیفیت زیادہ ہو سکے اور ادب اور احترام اور تعظیم بھی ملحوظ خاطر رہے۔ فرمایا انک بالواد المقدس طویٰ، آپ طویٰ نام کی مقدس وادی میں ہیں۔ کیوں یہ وادی مقدس ہو گئی؟ کیونکہ زمین کا ہر وہ حصہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہ مقدس ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں، اور بہت خوبصورت بات، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور ہم نے تجھے چن لیا ہے۔ تو جو چنے جائیں ان کے کرنے کا پہلا کام کیا ہے؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو غور سے سنیے اس وحی الہی کو جو آپ کو کی جا رہی ہے۔ تو ابھی میں اور آپ بھی وحی الہی کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنی پوری توجہ وحی الہی یعنی قرآن عظیم کے الفاظ کی طرف مرکوز کرنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ فَاعْبُدْنِی، پس میری عبادت کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سب کا خالق اور مالک ہے، اس کا پہلا اور سب سے لازم اور سب سے بڑا حق بتا دیا گیا، انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتا دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ فَاعْبُدْنِی، میری عبادت کرو، میری بندگی بجا لاؤ، میری غلامی کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے اور تمام مخلوقات اس کی تخلیق، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو صرف وہی ذات اس قابل ہے کہ سب سے بڑھ کے محبت اسی کی دل میں ہو، سب سے بڑھ کے خوف اسی کا دل میں ہو، اسی کے لیے خشوع، اسی کے لیے رجوع، اسی کے لیے توکل، اور اسی کے لیے اخلاص سے بھرا ہوا ہو میرا اور آپ کا دل، اور صرف دل نہ بھرا ہوا ہو بلکہ اس کا اظہار بھی کیا جائے۔ اور وہ اظہار کیسے ہوگا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ تو عبادت کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو کسی کی تعظیم کی غرض سے تواضع اور انکساری اختیار کرنا، اور عبادت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام پسندیدہ اور محبوب ظاہری و باطنی اقوال و افعال کی ترجمانی کرنا۔ اور اس تعریف کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ سچائی، امانت کی پاسداری، ایفائے عہد، والدین کے ساتھ احسان، پڑوسیوں سے حسن سلوک، حقوق العباد تک تمام کے تمام عبادت ہیں۔ ایون جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا چونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ بھی عبادت ہے اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ اور یاد رکھیں بہترین عبادت وہ ہے کہ جو انسان کی روح میں جذب ہو جائے، جس کو اس کی روح محسوس کرے۔ تو عبادت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی بندگی بجا لائیں، اس کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون سے آزاد ہو جائیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے۔ ہمارا ہر فعل اور ہمارا ہر طریقہ اس کے مطابق ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا۔ لہٰذا عبادت کی جو پیک ہے اور عبادت کی جو سب سے جس کو کہتے ہیں روٹ ہے وہ بتا دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ لیکن کس کے لیے؟ لذکری، یہ سب سے اہم بات ہے، آج کا ہمارا جملہ بھی یہی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کی یاد تمام عبادات کا نچوڑ، تمام عبادات کی روح، تمام عبادات کا خلاصہ ہے، اور نماز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں لینا، اس کا اصل مقصد ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، دل میں بھی اس کا ذکر ہو اور زبان سے بھی اس کا اظہار ہو، اور پھر جوارح سے اس کا کلیئر کٹ جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ یہی دراصل نماز کا قائم کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ذکر دراصل تمام عبادات کا خلاصہ اور جڑ ہے، اور جب ہم ریچولز ادا کرتے ہیں، یعنی عبادت کے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو وہ عبادت کے جو طریقے ہیں وہ اس ذکر کو پختہ اور مستحکم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی خیرات طلب کرنے کے لیے مکمل خضوع و خشوع کے ساتھ سراپا التجا بن جانا اور اس کی بندگی کے حق کو بجا لانا ہی دراصل صلاح ہے۔ تو آج سے میں نے اور آپ نے صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، بلکہ چیک بھی کرنا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو محبت ہے اس سے میرا دل معمور ہے، اللہ کی عظمت سے میرا دل جھکا ہوا ہے، کیا میں واقعی فیل کر رہی ہوں کہ اس کے ساتھ میرا ایک کنیکشن ہے اس نماز کے ذریعے، کیا میں اسے یاد کر رہی ہوں۔ تو نماز اصل میں ہے تو عبادات کی جڑ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں آئے گا، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جس کی نماز درست ہوگی تو اس کا سب کچھ درست ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث درج ہے کہ قیامت کے روز اعمال میں سب سے اول حساب نماز کا لیا جائے گا۔ اور سنن نسائی میں مزید آتا ہے کہ اگر نماز کا معاملہ درست ہوا تو وہ بندہ فلاح اور نجات پا جائے گا، اور اگر نماز کا معاملہ بگڑ گیا تو بندہ نامراد ہوگا اور خسارہ پائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج سے اپنی نمازوں میں فوکس کرنا ہے، اپنی تھاٹس کو، اپنے دل کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو، جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب تمہیں میری یاد آئے تو نماز قائم کر لو، کیونکہ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑی محبوب بھی ہے، اور نماز سب سے اہم ترین ریچول بھی ہے۔ اور نماز کی اہمیت میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے جو ہم اٹھتے بیٹھتے کر کے اور فارغ ہو جائیں جلدی جلدی، بلکہ اس کا مقصود اللہ کی یاد ہے۔ اور یاد رکھیں، جب تک ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد ہوتی ہے تو نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لیکن جب وہ یاد دل میں نہیں ہوتی تو ہم ادھر ادھر متوجہ رہتے ہیں، اور جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کی بجائے ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی توجہ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو آج کا میرا اور آپ کا جملہ یہی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسی طریقے کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر قیامت میں چونکہ سب سے پہلا سوال اسی کا ہے، فائدہ اسی کا ہے، لہذا فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے چھپائے ہی رکھوں گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے چھپایا؟ قیامت کا دن مخفی کر دیا تاکہ ہم ہر لمحہ اس کی تیاری میں رہیں۔ فرمایا میں اسے چھپائے ہی رکھوں گا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ دوسرا مقصود قیامت کے قائم ہونے کا ہے، اور وہ کیا ہے
کہ ہر انسان کو پوری پوری جزا اور پوری پوری سزا سے ہمکنار کیا جائے۔ فرمایا بس آپ کو اس کی فکر سے، یعنی نماز کی فکر سے، قیامت کی فکر سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے، ورنہ آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ تو ہمیں الرٹ کر دیا گیا کہ ہمارے آس پاس کے لوگ کیسے ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آس پاس ہماری دل کے قریب، ہمارے ارد گرد وہ لوگ نہ ہوں کہ جن کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پختہ نہیں اور جو محض اپنی خواہشات کے بندے ہیں۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوا تو فرمایا ورنہ آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے، اپنے ماحول سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا یہ تو میری لاٹھی ہے اور اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میں دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ جو انسان کو محبوب ہوتا ہے اس سے انسان بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سوال پوچھا، انہوں نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ قال القیہا یا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے تو اتنے فائدے گنوائے تھے اس لاٹھی کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اسے زمین پہ پھینک دو، ڈال دو اسے زمین پہ۔ فَأَلْقَاهَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا بھی توقف نہیں کیا بلکہ فوراً حکم کی تعمیل کی اور اسے زمین پہ ڈال دیا۔ اب حال کیا تھا کہ وہ اچانک سانپ بن کے دوڑنے لگ گئی لاٹھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں۔ آپ دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے بڑے فائدے کی ہے تو کہا پھینک دو۔ اب وہ جب دیکھا ڈر رہے ہیں کہ وہ تو سانپ ہے تو کہا اب اس کو پکڑ لو اور ڈرنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، ساتھ ساتھ تسلی بھی دی۔ اور یہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ پھر فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنے بغل سے ملا لیجئے، وہ سفید اور روشن بے عیب بن کے ظاہر ہو جائے گا۔ یہ دوسرا معجزہ ہوگا تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ پھر فرمایا آپ میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، حد سے گزر گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ نہیں کہا کہ یا رب میں کیسے یہ پیغام پہنچاؤں، وہ تو بڑا سرکش انسان ہے، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ نہیں، ہر بات کی، ہر حکم کی تعمیل کرتے جاتے ہیں اور مدد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری، کہا اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ اشرح کہتے ہیں ڈائسیکشن کرنا، کھول دینا، چیر دینا، یعنی میرے دل میں ایسی کیفیت پیدا کر دے، میرے دل کو اوپن کر دے، اس کے اندر ایسا اطمینان، ایسی یکسوئی آ جائے کہ میرا دل کھل جائے۔ کیوں؟ تاکہ جذب کے لیے آمادہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کھلتا ہے تبھی دل میں بات آتی ہے، اور جو بات دل میں آ جاتی ہے پھر اس کو پریکٹیکلی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا میرا سینہ کھول دے، وَيَسِّرْ لِي امری، میرا کام آسان کر دے، یعنی میرے کام میں آسانی پیدا فرما، اسے میرے لیے ہلکا کر دے۔ اور وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مجھے فیسیلیٹیٹ کر، میرا زبان اتنی واضح نہیں ہے تو میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ اس کے سامنے بات کروں تو میری بات واضح ہو، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لے۔ تو بولنے کی مہارت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی، کمیونیکیشن سکل کا سوال کیا کہ میرے بولنے کی رکاوٹ کو دور کر دے اور اتنی اچھی کمیونیکیشن کی مجھے توفیق دے کہ جس سے میں نے بات کرنی ہے وہ میری بات کو سمجھ لے۔ تو جب بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم مشکل لگے تو اس کے
انکار کا تو سوال ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ کام آسان کر دے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دے اس کے حوالے سے۔ پھر مزید فیسلٹی کیا مانگی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھرانے میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دے۔ وزیر کون ہوتا ہے؟ جو انسان کا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی کسی کام کا ذمہ دار ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نیک وزیر دے گا۔ اور وہ نیک وزیر کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہ اگر وہ بھول جائے تو یاد کرائے گا، اور اگر یاد رکھے تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر نیکی کے کام میں ایسے ہی دست راست عطا فرمائے۔ بہرحال اپنے بھائی کے لیے مانگی جانے والی بہترین دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انہیں عظیم ترین نعمت عطا کی، وہ انہوں نے چاہا کہ ان کے بھائی کو بھی اس کا حصہ ملے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اے رب میرے گھرانے میں میرا ایک وزیر مقرر کر دے، میرے بھائی ہارون کو مقرر کر دے، اس کے ذریعے سے میری قوت کو بڑھا دے اور میری دعوتی جو مہم ہے اس میں اسے میرا شریک بنا دے۔ اور مقصود کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اپنوں کو ہی دراصل جو ہے وہ خیر تقسیم کرنا ہے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم دونوں خوب خوب تیری تسبیح بیان کریں، کہ مل کے تسبیح کرنے میں تو لطف پہ لطف کا اضافہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے قوت ملتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ایمان تو بڑھتا ہی ہے، عمل کی قوت بھی تیز ہوتی ہے، اور ہم تجھے خوب خوب یاد کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے احوال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور فرمایا قد اؤتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ میں نے آپ کو عطا کر دیا جس کا آپ نے سوال کیا، اور وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے آپ پر ایک اور یعنی اس سے قبل بھی ایک بار احسان کیا ہے۔ اور وہ کب کیا تھا؟ کہ جب ہم نے آپ کی ماں کو بذریعہ الہام وہ بات کہی تھی جو کہی جانے والی تھی کہ تم بچے کو صندوق میں بند کر دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تاکہ دریا کا بہاؤ اسے ساحل پہ پہنچا دے، وہاں اسے وہ آدمی لے گا جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی جانب سے آپ کے چہرے میں محبت ڈال دی، یعنی لوگوں کے لیے محبت پیدا کر دی، اور میں نے چاہا کہ میری خاص نگرانی میں آپ کی پرورش ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے سنبھالا اور کیسے اسباب پیدا کیے، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات، ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، اور ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہے اپنا پیدا ہوتا بچہ ہی اپنے سے جدا کرنا۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ اتنی بہادری اور اتنی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح کے اسباب سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس ظلم سے بچا لیا کہ جب کہ وہ بچے قتل کرا دیا کرتا تھا، جس بچے کے ڈر سے اس نے سب بچے قتل کرائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور کتنی بڑی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پاور، اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ وہ بچہ کہیں اور نہیں، اس کے اپنے حرم میں پرورش پایا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کامل کہ جو چاہے جیسے چاہے کر لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے، نہ کہ اسباب پہ۔ جو کام وہ کرنا چاہے گا اس کے لیے اسباب وہ خود فراہم کر دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ یاد کرو وہ موقع کہ جب آپ کی بہن چلتی ہوئی وہاں پہنچی۔ کیوں پہنچی؟ کہ ماں نے کہا ساتھ ساتھ دیکھتی جاؤ کہاں کہاں صندوق جا رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہی تھی ساحل کے ساحل۔ جب وہ سارا سچویشن ہو گیا کہ صندوق جو ہے وہ اس کے محل میں چلا گیا فرعون کے، اور پکڑ لیا گیا، تو وہ سارا دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں پہنچی اور کہنے لگی هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں آپ کو ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، اس کی نگہداشت کرے؟
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تو اس طرح ہم نے آپ کو آپ کی ماں کو لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے۔ تو بہت کلیئر کٹ بات ہے کہ اولاد سے ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور اس کی جدائی سے غمگین ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس غم میں مبتلا نہ کیا بلکہ واپس بیٹا پلٹا دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ ایک اور احسان یاد کرا رہے ہیں، آپ نے اس شخص کو جان سے مار دیا تھا تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام تو خیر کسی کی مدد کر رہے تھے تو خطا کے ساتھ ایک مکہ ہی مارا تھا کہ شخص مر گیا، تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس غم سے بھی نجات دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو جو اس نے ہم پہ خاص الخاص کیے یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے احسان مندی اور اطاعت کے جذبات پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور پھر آپ کئی سال تک مدین والوں کے درمیان رہے، پھر اے موسیٰ آپ یہاں میرے مقرر کردہ وقت پہ آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت جملہ ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ میں نے تجھے بنا لیا اپنے ذات کے لیے۔ صنع کہتے ہیں کسی چیز کو فنی مہارت سے بنانا اور کسی چیز کا انتخاب کر کے اس کی خصوصی تربیت کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنے کام کا کب بناتا ہے؟ بہت سی آزمائشوں سے گزارنے کے بعد، اور تب بناتا ہے جب کوئی شخص ان آزمائشوں پہ پورا اترے۔ تو کہا کہ آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور دیکھو میری یاد میں سستی نہ کرنا، آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ حد سے گزر گیا ہے۔ اور پھر خاص ہدایت دی، کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو اس سے بات کرنا نرمی کے ساتھ۔ کیوں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ تو ہم نے نصیحت اگر کرنی ہو کسی کو بھی، اپنے اولاد کو یا کسی کو بھی، تو آغاز میں کیا کرنا چاہیے؟ نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا دونوں نے کہا ہمارے رب ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی نہ کر جائے یا تیرے حق میں مزید سرکشی نہ کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم دونوں ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اننی معکما اسمع وارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں یا سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، یعنی اور دیکھتا ہوں، یعنی تم فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے۔ بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمہارے رب کے پیغام بر ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے اور انہیں عذاب نہ دے، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کا معجزہ لے کر آئے ہیں۔ اور فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو میں اور آپ بھی اگر دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہدایت کی پیروی۔ اور ہدایت کہاں ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ بے شک ہم پہ وحی آئی ہے کہ اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہوگا جو حق کو جھٹلائے گا اور اس سے روگردانی کرے گا۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی رہنمائی کی۔ فرعون نے پوچھا تو گزشتہ جو مشرک اقوام تھی ان کا انجام کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کے انجام کا علم میرے رب کے پاس
ایک کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس میں تمہارے چلنے کے راستے بنائے، آسمان سے بارش نازل کی، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف اقسام کے پودے نکالے کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ تو عقل والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات سے اس کی معرفت پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید واضح کر رہے ہیں، منہا خلقناکم، یہی زمین، اس سے ہی ہم نے تمہیں تخلیق کیا، یعنی مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں واپس پلٹا دیں گے، یعنی قبر میں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوسری بار اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھائیں، لیکن اس نے ان سب کو جھٹلا دیا اور حق بات کا منکر ہو گیا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کر دو؟ پس ہم یقیناً تمہارے مقابلے کے لیے ایسا ہی جادو لائیں گے۔ پس ہمارے اور تمہارے درمیان شہر کے وسط میں مقابلے کا ایک وقت مقرر کر لو جس کی ہم میں سے کوئی خلاف ورزی نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا وقت عید کا دن ٹھہرا اور لوگوں کو دن چڑھے ہی جمع ہونا چاہیے، یعنی تاکہ واضح ہو جائے، ہر چیز کلیئر ہو جائے۔ اور دن بھی کون سا چنا؟ جو ان کا خاص دن تھا، ان کی عید کا دن تھا۔ پھر فرعون اٹھ کر چلا گیا اور اپنے تمام داؤ پیچ جمع کر کے دوبارہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، تمہاری شامت ہو، اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، ورنہ وہ تمہیں کسی عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دے گا، اور جو افترا پردازی کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، بے شک یہ دونوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے بہترین طریقے کو ختم کر دیں، یعنی تم تو اتنے ڈیولپڈ لوگ ہو، یہ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے تم سب اپنے داؤ پیچ جمع کر لو، پھر ایک صف باندھ کے آگے بڑھو۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کے دن جو غالب رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پہلے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالو یا پہلے ہم ڈالتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ تو ان کے جادو کے اثر سے انہیں ایسا دکھائی دینے لگا کہ جیسے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا خوف نہ کھاؤ، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کانفیڈنس دیا۔ پازیٹیو سوچ انسان کو کانفیڈنس عطا کرتی ہے۔ اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دیجئے، وہ ان کے تمام بناوٹی سانپوں کو ہڑپ کر جائے گی۔ انہوں نے جو بنایا ہے وہ ایک جادوگر کا محض مکر و فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جدھر سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی بھی جادو کا شک ہو یا جادو ہو جائے تو یہ آیت نہ صرف یہ کہ جادو سے نجات کے لیے بہت خوبصورت آیت ہے، نجات دینے والی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل کو بڑی تقویت دینے والی ہے کہ جادوگر فلاح نہیں پا سکتے۔ بس تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون و موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہی تمہارا وہ بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالتا ہوں اور کھجور کے تنوں پہ تمہیں سولی دے دیتا ہوں، اور تب تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ بہت سخت عذاب کی نوید سنا دی۔ جادوگروں نے کہا، ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور اس ذات برحق پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے کر گزرو،
تم صرف اسی دنیاوی زندگی میں ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ تو اب دیکھیں کہ جب انسان کے پاس سچا ایمان آ جاتا ہے تو اس کو کتنا بہادر بنا دیتا ہے، کتنی قوت عطا کر دیتا ہے۔ یہی وہ جادوگر تھے جو کہ دنیاوی جاہ و جلال اور دنیاوی جو ہے انعام کے لالچ میں آئے تھے۔ جب ایمان ان کے دل میں سرایت کر گیا تو انہیں اپنی جان کی پرواہ بھی نہ رہی کہ واپسی تو اسی کی طرف ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ اس کی طرف واپسی اس حال میں ہو کہ ہم ایمان والے ہوں۔ کہنے لگے انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پہ ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جادو کے ان کرتبوں کو بھی معاف کر دے جن پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ کی ذات سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ رہے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اس کے سامنے مومن کی حیثیت سے آیا، قد عمل الصالحات، اور صرف زبان سے اقرار نہیں کیا بلکہ عملی اظہار عمل صالح کر کے کیا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو اس کے لیے بلند درجات ہوں گے، یعنی اسے بلند درجات ملیں گے۔ جنات عدن، عدن کی جنتیں، ہمیشگی کی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اسے ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور جنات عدن عطا فرمائے۔